दखलंदाजी दी और आज जो है हमने पाकिस्तान को देखा कि बड़ा स्ट्रेट और क्लियर मौक़िफ़ जो है वो पेश किया गया पाकिस्तान की जानिब से और एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ के तौर पर उन्होंने जो है वो आज एक जवाब दिया है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ आया है वो बड़ा सोच समझ के और सारे दुनिया भर के जो बैनुल-अक़वामी सफारती तकाज़े उनको पूरे किए गए हैं। पहले दफ्तर ख़ारिजा के लेवल पर उनके सफ़ीर को बुलाया गया, उनके सामने एहतजाज किया गया, फिर दोनों मुल्क के पाकिस्तान ने अपने तौर पर एक फैसला करते हुए अपने सफ़ीर को वापस बुलाया और उनके सफ़ीर को, ईरान के सफ़ीर को वापस जाने के लिए कहा, जो कि एक नॉर्म, जो कि बैनुल-अक़वामी तौर पर एक प्रैक्टिस्ड जो है वो नॉर्म्स हैं, रवायत हैं सफारती, कैसे मौके पर नापसंदी की इजहार करने के लिए सफ़ीरों को वापस भेजा जाता है। तो आप ये भी मालूम होगा कि कल ईरान के वज़ीर ख़ारिजा और हमारे निगरान वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोन पर भी बात हुई, जिसमें दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारिजा ने डेफिनेटली अपना अपना मौका दिया होगा। उसके बाद जो आजकल एक गुज़श्ता 15 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया भर में जंग लड़ी जा रही है 9/11 के बाद, उसके हवाले से जो आजकल के एक डिसाइडेड और जो नॉर्म्स हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के उन ठिकानों पर हमला किया है, DLA और BLF के, जो कि जहाँ से दहशतगर्द ट्रेनिंग लेते हैं, वहाँ उनकी हाइड आउट्स हैं और वहाँ से फिर वो पाकिस्तान में आके ऑर्गेनाइज करते हैं, टेररिस्ट अटैक्स को खुद का हमले करते हैं, फोर्सेज पर हमले करते हैं। उन ठिकानों को निशाना बनाया गया, किसी सिविलियन निशाने को ठिकाना नहीं बनाया गया, किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि टारगेटेड ऑपरेशन किया गया है। मर्द बार शर्मसार ये सरम जो है जितने दहशतगर्द हैं बलूचिस्तान में, खासतौर पर लड़की में कौम परस्त हैं, दहशत लड़की परस्त हैं, उन सब के जब नाम रखते हैं अपने ऑपरेशन का तो कहते हैं कि शर्मसार हैं, यानी आज़ादी पसंद है और हम अपने जो है वो आज़ादी हासिल करना चाहते हैं पाकिस्तान से। तो उस हवाले से उसका बड़ा मानीखेज नाम रखा गया है और बड़ा सॉफ्ट एंड स्विफ्ट ऑपरेशन किया गया है। उन टारगेट्स को निशाना बनाया गया है जहाँ पर दहशतगर्दों ने प्राण ली थी, जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग है। तो पाकिस्तान ने अपने दिफा का इस्तेमाल करते हुए और दहशतगर्दी के खिलाफ। ठीक है, तारिक चौधरी साथ ही रहेगा। शौकत पराचा, जिस तरीके से कोशिश की जाती है कि बहुत अच्छे ताल्लुकात के साथ पाकिस्तान ने हमेशा अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखते हुए आगे की तरफ कदम बढ़ाया है, चाहे हमारी फोर्सेस हों, चाहे हमारे दीगर कोई भी ऑपरेशंस हो या दीगर हम किसी भी चीजों के अंदर दखल अंदाजी करें तो हम लोग नहीं है। आप क्या समझते हैं जो ईरान के साथ अभी हमने दिया, एक स्ट्रेट मौक़िफ़ दिया, एक बड़ा अच्छा जो है वो अभी देख सकते शौकत पराचा, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। देखें, पाकिस्तान ने ये जो आज सीरीज ऑफ हाईली कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स ने रिएक्ट किया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पहले भी बहुत सारे हमले होते रहे, लेकिन पाकिस्तान ने कभी ऐसा नहीं किया कि ईरान में पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया हो, बल्कि हमेशा ईरान के साथ ये मामला टेकअप किया। और ये क्रॉस बॉर्डर जो इन्फिल्ट्रेशन है, एक तो पोरस बॉर्डर्स हैं दोनों साइड से, फिर ये बिल्कुल ही ये पंजगूर वाली साइड या इससे भी आगे इंतहाई सुनसान जगह हैं जहाँ पर अदरवाइज आबादियां नहीं है। तो पहले तो ये इतना ज्यादा मॉनिटरिंग या इतना ज्यादा इन बॉर्डर पर नहीं होती थी विजिलेंस, लेकिन जब ये टेररिज्म शुरू हुआ तो उसके बाद इसको बाकायदा मैन किया गया और पाकिस्तान तो अभी अफगानिस्तान के अलावा पाक ईरान बॉर्डर पर फेंसिंग भी बहुत सारी कर चुका है। तो पाकिस्तान का कभी ये ख्याल नहीं रहा या कभी इरादा नहीं रहा कि ईरान के अंदर स्ट्राइक्स करें, लेकिन अब हालात ऐसे पैदा हो गए। तो दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान हमेशा जवाब देता है। मसलन जब पुलवामा वाला भारत की तरफ से इंसिडेंट हुआ तो आपको याद है पाकिस्तान को फिर अभिनंदन वाला जहाज मार गिराना पड़ा और अभिनंदन को गिरफ्तार करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने अभिनंदन को वापस किया भारत के हवाले।
تیسرا، پاکستان نے افغانستان کے اندر ہارڈلی کبھی جا کر کوئی ایسی کارروائی کی ہو، کیونکہ بہت پاکستان کو خطرہ رہتا ہے. پاکستان ہمیشہ نشانے پر رہا ہے کہ ٹی ٹی پی ہو یا دیگر احرار والے ہوں یا دیگر ٹیررسٹ گروپس ہوں، وہ افغانستان سے نکل کر پاکستان پر اٹیک کرتے ہیں، پکٹس کو نشانہ بناتے ہیں. ایون سلالہ انسیڈنٹ ہوا تھا، سلالہ میں پاکستان نے پھر ریئیکٹ کیا اور جو جی لاکس تھیں، یعنی گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن نیٹو کی، پاکستان نے وہ بند کر دی تھی، لیکن پاکستان نے اسٹرائک نہیں کیا تھا. تو یہ جو پاکستان نے ابھی کیا ہے، کسی طرح بھی یہ کوئی پاکستان کی وہ انیشیٹو نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان یہ ایک پالیسی لے کے بیٹھا ہے. لیکن چونکہ ساورنٹی آپ کو نہ صرف برقرار رکھنی ہوتی ہے بلکہ ساورنٹی پھر آج پاکستان نے دکھائی بھی ہے، پاکستان نے کیپیبلٹی بھی دکھائی ہے، اور پاکستان ہمیشہ یعنی دفتر خارجہ ہمیشہ کہتا رہتا ہے کہ پاکستان نہ صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ پاکستان اس کو دکھاتا بھی ہے. اور پاکستان نے آج اپنی صلاحیت کا برملا اظہار کیا ہے کہ یہ جو اسٹرائکس ہیں پاکستان نے ان لوگوں کے خلاف کی ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں یا پاکستان پر حملے کرتے ہیں. اور برگ مر سرمچار، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اب کسی بھی سرمچار جو ہیں یا دہشت گرد ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے. شوکت فرات بات وہیں آ جاتی ہے، جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ ظاہر ہم جواب دیتے ہیں اور جواب بڑے بھرپور انداز میں دیا جاتا ہے پاکستان کی جانب سے، اور ایسا نہیں ہے کہ فوراً ریاکشن دیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بار بار جو ہے وہ وہاں پر بتایا گیا کہ اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں، در اندازی ہو رہی ہے، چاہے وہ فضائی حدود ہو، چاہے وہ دیگر سمندری حدود ہو، یا پھر بارڈر مینجمنٹ کی بات کریں، تو اس طرح کے معاملات جو ہے وہ درپیش آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے کئی پاکستان جو ہے وہ اپنا ایک اسٹریٹ موقف رکھتا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے یا اس کی ایک اسٹریٹ پالیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، بہتر تو آج کی دنیا ڈپلومیسی پہ چلتی ہے، پارٹنرشپ پہ چلتی ہے، اور خاص طور پر جو ایک اولڈ ایج سینگ ہے کہ آپ اپنے دشمن تو بدل سکتے ہیں، ہمسائے نہیں بدل سکتے. لیکن یہ ہمیشہ صرف پاکستان پر ہی کیوں پرنسپل صادر ہونا چاہیے؟ باقی ممالک اس سے کیوں نہیں سوچتے؟ مثلا خود افغان طالبان کی حکومت آئی ہے، ٹی ٹی پی کو انہوں نے خود محفوظ پناہ گاہیں دی ہیں، اور وہ کہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب ٹی ٹی پی کی ایڈوکیسی افغان طالبان کر رہے ہوتے ہیں کہ جی حکومت پاکستان ان کے ساتھ مذاکرات کرے، اور یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک مذاکراتی جو میڈیم ہے وہ باقاعدہ مذاکرات کار کے طور پر ہم تیار ہیں کہ آپ کے مذاکرات کرائے جائیں. اس کا مطلب ہے کہ افغان طالبان کو معلوم ہے ٹی ٹی پی کہاں رہتی ہے، ٹی ٹی پی کیا کرتی ہے. دوسرا، اسی طرح ایران کے معاملے میں جو وہاں سے انفلٹریٹرز آتے رہے، دہشت گرد آتے رہے، سرمچار آتے رہے، پاکستان نے ہمیشہ ایران کے ساتھ یہ معاملہ ٹیک اپ کیا، اور یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے ایران کے تحفظات کو کبھی ایڈریس نہیں کیا. ایک اور آرگنائزیشن ہوتی تھی، جندولا اس کا نام تھا، وہ رکی برادران تھے، انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اور خاصا ایران کو تحفظات تھے. پھر وہ مالک رکی اور اس کے بھائی باقاعدہ وہ مارے گئے، اور پاکستان نے بڑا تعاون کیا. وزیر خارجہ نے ایک تو کل ان کی بات ہوئی، ایرانی وزیر خارجہ نے کرمان واقعہ کے بعد باقاعدہ امیر حسین عبدالنہیان سے بات کی تھی، ایرانی وزیر خارجہ سے، اور انہیں پاکستان کی تعزیت کا، پاکستان کی سالیڈیرٹی کا پیغام بھی دیا تھا. یہ ہوتا ہی ہے کہ جو نیبرز ہیں، ہمسائے ہیں، وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. جتنا بھی تحفظات ہوں اتنی زیادہ ایکسٹینسو بات ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ پھر ایک شام میں آپ اسٹرائک کر دیں اور پھر آپ توقع رکھیں اور بیانات بھی ایسے دیں جیسے آپ اس پر فخر کر رہے ہیں، جیسے آپ ڈرا رہے ہیں. بالکل پراشا صاحب، ایران کی اس کارروائی کی تو دنیا بات کر رہی ہے. امریکی دفتر خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے بھی ہفتہ وار بریفنگ میں کہا ہے کہ ایران چند دنوں سے اپنے ہمسائے ممالک کی خود مختاری اور سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے دیکھا جا رہا ہے ایران کو. دیکھیں، یہ صرف ادھر سے نہیں بلکہ برطانیہ میں کل برطانیہ کے جو وزیر مملکت برائے امور خارجہ و دولت مشترکہ ہیں، لارڈ طارق احمد، انہوں نے بھی یہ بیان دیا
اور انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ یہ اظہار یکجہتی کیا، بلکہ لارڈ طارق احمد نے تو یہاں تک کیا کہ عالمی برادری اب ایران کا احتساب کرے گی کہ وہ کس طرح اپنے ہمسایوں کے خلاف ایگریشن کر رہا ہے۔ لیکن پاکستان کی، میں پھر کہوں کہ پاکستان کی نہ یہ پالیسی ہے کہ ایران کو کارنر کرنے میں مدد دی جائے کسی کی۔ جب ایران کے اوپر جنگ کے بادل منڈرا رہے تھے امریکی صدر اوباما کے دور میں، میں اس وقت بھی فارن آفس کور کرتا تھا، فارن پالیسی کی کوریج میرے ذمہ دی، تو پاکستان نے بڑا مثبت کردار ادا کیا۔ پاکستان نے ایران کے خلاف جو تقریباً جنگ ہونے جا رہی تھی اس کو ختم کرنے میں چین یا روس کے ساتھ مل کر پاکستان نے بہت آواز بلند کی اور پاکستان امن کا پیامبر ثابت ہوا ایران کے حوالے سے۔ اسی طرح جب سینکشنز لگ رہی تھی ایران کے خلاف نیوکلیئر ریلیٹڈ JCC بننے سے پہلے، تو اس وقت بھی پاکستان نے بڑا مثبت کردار ادا کیا اور پاکستان نے ہمیشہ ایران کے حوالے سے آواز اٹھائی۔ شوکت صاحب یہی پوائنٹ جو آپ نے بھی ریز کیا، اس سے پہلے آپ نے بھی بات کی کہ بھئی ایک ٹیبل ٹاک ہو جانی چاہیے، کیونکہ برادر ممالک ہیں ظاہر ہے، اور ایک بڑا اچھا جو ہے وہ ماضی میں ساتھ کام کیا، اور ابھی بھی ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ بڑے اچھے طریقے سے نیبرہڈ جو ہماری کنٹریز ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں بھی بہت معنی رکھتی ہیں، اور ایسی صورتحال کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کشیدہ صورتحال کو روکنا چاہیے یا ایک بات ہونی چاہیے بیٹھ کر، کیونکہ یہاں سے جواب جائے گا وہاں سے جواب آئے گا تو یہ مزید تنازعات کو بڑھائے گا؟ الٹیمیٹلی تو بات ہی ہونی ہے، الٹیمیٹلی تو رابطے ہونے ہیں، الٹیمیٹلی تو آپس میں بیٹھ کر ان ایشوز کو مذاکرات کے ذریعے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ لیکن میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ جو پاکستان نے کل ایکشن لیا، یعنی یہ تو ملٹری ایکشن ہوا، جو کل ڈپلومیٹک۔ ٹھیک ہے شوکت پراچہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر قمر چیمہ نے، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ قمر صاحب، ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی پنجور پر جو میزائل حملے کے جواب میں پاکستان نے ایران کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر میزائل حملے فائر کیے ہیں، کیسے دیکھیں اس کو؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس میں کچھ پیغام جو پاکستان ایران کو دیے اس میں یہ ہے کہ آلریڈی دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا پتہ تھا، لیکن ہم ہمیشہ پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹکلی ان مسئلوں کو پاکستان کے ساتھ حل کرتے تھے، ہم نے ایران کے ساتھ حل کرتے تھے، ہم نے کبھی بھی ملٹری آپشن کو نہیں سوچا۔ لیکن ایران کے اندر جو ہاکس موجود ہیں، جو ان کی IRGC اور ان کے جو انٹیلیجنس میں اور جو کچھ علماء جو وہاں پہ موجود ہیں، ان نے یہ کارروائی کی جس کا پاکستان نے جواب دے دیا اور یہ بتایا ہے کہ ہم نے اپنی ڈیٹرنس کو مینٹین کیا ہے۔ ملٹری ٹرم ہوتی ہے یہ کہ کس طرح ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی کو پروٹیکٹ کیا، پاکستان کے وقار کو پروٹیکٹ کیا، اور پاکستان رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس رکھتا تھا۔ یہ دیکھیں، انٹرنیشنل لا ہو یا UN چارٹر کے اندر، آپ ہر ملک کے اندر کو رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہے، آرٹیکل 51 ہے UN چارٹر کے اندر، جو بتاتا ہے ہمیں کہ جس ملک کے اوپر حملہ ہوا ہے وہ جسے وہ کہتے ہیں نا، وہ کر سکتا ہے، وہ اپنی مرضی سے چیزیں کر سکتا ہے۔ ہم نے ایران کو یہ بتایا ہے کہ وہ ہمارا بردرلی ملک ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ایران کے ساتھ ہمارے مسئلے خراب ہوں، ہم نہیں چاہتے تھے، لیکن جو ہاکس ہیں وہ پریویل کر گئے ایران کے اندر۔ ویسے ابھی بات کی جا رہی تھی کہ ایران جو ہے اس کے اوپر جب گلوبل سینکشنز لگتی ہیں تو پاکستان اس کے ساتھ مل کے کام کرنا پسند کرتا ہے۔ پاکستان نہیں چاہتا کہ بردر اسلامک ملک کے اوپر سینکشنز لگیں اور ہم ان کو جو ہے وہ تنگ کریں، اور ہم نے ان کو کوشش کی کہ ہم ان کو ساتھ دیں، لیکن انہوں نے جس طرح کیا، ابھی آپ کو پتا ہے کہ جس طرح ریڈ سی کے اندر یہ جو ہوتھیز ٹارگٹ کر رہے تھے انڈین شپس کو، وہاں پہ بھی مسئلہ خراب ہوا، اور انڈین فارن منسٹر ابھی آئے ہوئے تھے ایران کے اندر، اور انہوں نے آ کے کہا ایرانی فارن منسٹر کو کہ بھائی آپ ہوتھیز کو جو ہے وہ پیچھے کریں، یہ ہم پہ حملے کر رہے ہیں، ہماری مرچنٹ ویسل پہ حملے کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، دنیا ایک حد تک آپ کے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ پاکستان، ایران کے جو حکومت کے ایسے لوگ جو پاکستان کی طرف ہوسٹائل ہیں یا ریجن کی طرف ہوسٹائل ہیں، ہم ایک حد تک تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے نیشنل انٹرسٹ اور ہماری رسپیکٹ کے اوپر کمپرومائز آیا تو میں نہیں سمجھتا پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی ملک ہو وہ کمپرومائز کرے گا۔ یہ ہاکس کو پیغام دیا ہے بھارت ایران کے اندر، وہ ہاکس جو علماء کے اندر موجود ہیں اور وہ ہاکس جو ان کی ڈیپ اسٹیٹ کے اندر موجود
بڑے اور ہمیشہ سے اسی طریقے سے رہیں. اور پاکستان کی جہاں تک بات کی جائے اس نے ایران کا ہمیشہ سے ہر سچویشن کے اندر ساتھ دیا اور وہ سٹینڈ بھی لیا گیا ہے ہر جگہ پر. لیکن یہاں بات آ جاتی ہے پاکستان کے سچویشن کے اوپر. اوور آل ایران کے ساتھ سچویشن ہمیشہ سے کلیئر رہی, بہت اچھی رہی, لیکن آج جو یہ تمام تر سینیریو جنریٹ ہو رہا ہے اس پہ اگر ہم بات کریں تو تمام تر سینیریو کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کو لگتا ہے کہ مزید پہ ختم کر دینا چاہیے؟ ہم ایران کو منع کر پاکستان کے پاس تو آپشنز موجود ہیں, لیکن اور ڈپلومیٹک طریقے سے چیزوں کو معاملات کو سالو کرنے کی کوشش کی. ہم نے پیغام دے دیا ہے کہ اگر آپ مزید ایسکلیشن چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی پاکستان کو مسئلہ کوئی نہیں ہے. دیکھیں جب فوج کے ساتھ عوام کھڑی ہوتی ہے, جب فوج کے ساتھ ادارے کھڑے ہوتے ہیں, پاکستان کی ساری ریاست کھڑی ہوئی ہے, تو آپ نے تو فوج کو بس یہ کہنا ہے کہ جو پاکستان کی سوورینٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کریں, پاکستان کا جو وقار ہے اس کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ایران کو پیغام بہت کلیئر چلا گیا ہے اور ایسے ہی پیغام جانا چاہیے تھا. اور ہم نے تو ایک سے بڑھ کے قدم یہ اٹھایا کہ ہم نے ان کے سفیر کو بھی کہا کہ واپس نہ آئیں, اور اپنے سفیر کو بھی بلا لیا ہے. تو ہم نے ڈپلومیٹک رابطے منقطع کیے ہیں, ڈاؤن گریڈ کیے, منقطع نہیں کیے, ڈاؤن گریڈ کیے ہیں. اور دوسرا ہم نے یہ ڈیٹرنس کو اپنی کو مینٹین کیا ہے تاکہ ایران کو ہمیشہ کے لیے وہ جو وقت ایران کے اندر ان کو پیغام چلے کہ پاکستان لبنان نہیں ہے, عراق نہیں ہے, سیریا نہیں ہے. پاکستان کو اگر پاکستان کی سوورینٹی کو چیلنج کریں گے تو جواب دیں گے جیسے ہم نے بھارت کو دیا, جیسے ہر اس اگریسر کو دیں گے جیسے ہم. جی اچھا قمر صاحب, ایران میں سرکاری ذرائع ابلاغ اور حکومت کی جانب سے مکمل طور پر خاموشی اختیار کی گئی ہے, لیکن سوشل میڈیا کی بات کریں تو وہاں پر کافی خبریں گردش کر رہی ہیں. سوشل میڈیا پر ایران میں جو پہلے زلزلہ آیا تھا اس کی جو تصاویر ہیں وہ بھی پاکستانی میزائل حملے سے جوڑ کر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں. تو سوشل میڈیا کے اس پروپیگنڈے کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, اور ویسے جو ہے ایران نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے؟ جی دیکھیں, اس میں ایران نے جو خاموشی اختیار کی ہوئی ہے وہ جان بوجھ کے ان کو ان چیزوں کی سمجھ تھی کہ جو کارروائی کر بیٹھے ہیں شاید پاکستان جواب نہیں دے گا. سو انہوں نے اپنے اس کو سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کی, انہوں نے اس کو انجوائے کرنے کی کوشش کی, لیکن اور انہوں نے ان کا جو امیج اس وقت ڈاؤن ہے, امیج اس لیے ڈاؤن ہے ایران کا کیونکہ اسرائیل کے حوالے سے ایران کچھ بھی نہیں کر سکا. اور انڈیا اسرائیل کی جو ایران کے جو لوگ ہیں ان کا ایک پریشر ہے ایران کی لیڈرشپ کے اوپر کہ آپ تو یہ کہتے تھے کہ آپ اسرائیل فلسطین کے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں گے, آپ نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے عالم اسلام کا, آپ نے جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اسلامی یونٹی کا. تو ایران آج یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایران جو ہے وہ ون آف دا کنٹریز ہے جس نے مسلم دنیا کے اندر تقسیم پیدا کی ہے. وہ اپنے نیبرز کے اوپر بھی ایگریشن شو کر رہا ہے, وہ جو دور کے نیبرز ہیں ان کے اوپر بھی ڈسٹنٹ نیبرز کو بھی حملے کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا کلیئر میسج چلا گیا ہے, اینڈ آئی تھنک دس از کلیئر کہ وہ آئندہ کبھی کلیئر میسج بالکل گیا ہے. اور پاکستان نے ہمیشہ منہ توڑ جواب دیا ہے کیونکہ جس طرح سے دراندازی ہوتی ہے, اس کے حدود کو جو خلاف ورزی کی جاتی ہے اس کے برعکس بہت سوچ سمجھ کے جو پاکستان آرمی کی ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ وہ بڑا سوچ سمجھ کے اپنا ایک موقف بنائے اور اپنا سوچ سمجھ کے جو ہے کوئی بھی ایکشن لے اور اس کا ریئیکشن ہو. شوکت پراچا کی طرف چلتے ہیں. شوکت پراچا, جس طریقے سے اسٹریٹ موقف کی بات کی جا رہی ہے, ایران کی بات کی گئی کیونکہ ظاہر ہے ایران کے 2 روز قبل یہ تمام تر سچویشن جو ہائی لائٹ ہوئی اس کے برعکس ہم لوگ نے آج جواب دیا ہے. پاکستان نے ہمیشہ کی کوشش کی اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اسٹیپ لیا ہے. شوکت پراچا, اسی طریقے سے اگر جو دیگر ممالک ہیں یا دیگر کنٹریز کی بات کریں, کیا ان کو بھی اسی طریقے سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ جب ہم بھارت کو دیکھتے ہیں یا ہم افغانستان کو دیکھتے ہیں تو اسی طرح کی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے اور پاکستان کے اوپر اسی طریقے سے اٹیک ہوتے ہیں. دیکھیں, بھارت کے ساتھ تو پاکستان نے کبھی رعایت نہیں رکھی. پلوامہ کی بات ہوئی تو اس کے بعد مجھے یاد ہے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہم ریئیکشن کا ٹائم اور جگہ کا تعین اپنی مرضی سے کریں گے, اور پاکستان نے ویسا کیا. میں نے ابھی آپ کو ایگزامپل دی تھی ابھی نندن کا طیارہ مار گرانے کی, ونگ کمانڈر کو پھر چائے بھی پلائی گی, فینٹیسٹک کپ آف ٹی, اور ان کو پھر چھوڑا بھی گیا. جہاں تک افغانستان کا
ایک قتل و غارت بیرونی جارحیت کا شکار رہا، وہاں پر انسانی حالات اچھے نہیں، معاشی بدحالی ہے، تو پاکستان نے ریسٹرینٹ شو کیا ہے ہمیشہ پاکستان نے، چاہے وہ اشرف غنی کی گورنمنٹ رہی ہو، حامد کرزئی کی گورنمنٹ رہی ہو، یا اب طالبان کی حکومت ہے وہاں پر، تو پاکستان نے ہمیشہ زور دے کر کہا ہے کہ ڈپلومیٹکلی پاکستان نے یہ میسیجز دیے ہیں اور کہا ہے کہ آپ خود اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کے ہاتھوں استعمال ہونے سے روکیں، اور یہ اس لیے نہیں کہ پاکستان کو خطرہ ہے، بلکہ افغان طالبان نے دنیا سے وعدہ کیا ہے کہ وہ افغان سرزمین کو دہشت گردوں کو استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ پاکستان کی پالیسی میں پہلے بھی واضح کی کہ تحمل کی پالیسی، ریسٹرینٹ کی پالیسی، نان ایگریشن ٹوورڈز نیبرز ہے۔ پاکستان نے کبھی کسی نیبر کے خلاف اگریسو ڈیزائنز نہیں رکھے یا کسی کو ان ادر ورڈ فتح کرنے کی خواہش نہیں رکھی، ہمیشہ سب کی خود مختاری کا احترام کیا ہے۔ لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی پاکستان کے اندر سٹرائک کرے اور 245 ملین پاکستانی، 25 کروڑ پاکستانی خاموشی سے بیٹھے رہیں، وہ ڈپریشن فیل کریں، وہ اپنی آرمڈ فورسز کے بارے میں جو سوشل میڈیا کی ابھی بات کر رہے تھے آپ لوگ، وہ اس طرح کا امپریشن آئے، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے سم ٹائمز یو ہیو ٹو اسرٹ یور نیشنل ساورنٹی، یو ہیو ٹو ریسٹور دا پرائڈ آف یور پیپل، اور لوگوں کو، اپنے عوام کو جو اپنی مسلح افواج کی پیچھے کھڑے ہوں ہمیشہ، ہر قربانی کے لیے، ہر مدد کے لیے، ہر سپورٹ کے لیے، ہر طرح کی انکریجمنٹ کرنے کے لیے، تو پھر پاک فوج بھی کبھی پاکستان کے عوام کو، تاریخ گواہ کہ فوج نے، پاکستان کی فوج نے کبھی اپنے عوام کو مایوس نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ جو ہوا، پاکستان پہلے بھی کہتا رہا، کچھ میں نے ان کی جو ان آفیشیل سی سیمی آفیشیل نیوز ایجنسیز ہیں، وہاں کچھ میں نے ان کی ڈیٹیل دیکھی ہیں کہ کہاں کہاں پہ اسٹرائک ہوئی ہیں اور کن جگہوں کو نشانہ کہ برگ مر سرم 4 جو ہے، یہ اس کوڈ نیم ہے اس آپریشن کا، اور اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو انسرجنٹس ہیں، ٹیررسٹ ہیں مرد آباد کے، ان کو یہ نشانہ بنایا گیا۔ ظاہر ہے ایران کے خلاف نہ پاکستان کوئی ڈیزائن رکھتا ہے، نہ پاکستان کبھی خدا نہ خواستہ جنگ کی تمنا رکھتا ہے ایران کے ساتھ، نہ کوئی پاکستان اور ایران کے درمیان مقبوضہ کشمیر کی طرح کوئی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے کہ کوئی کسی وقت کوئی ایسا خدا نخواستہ ثانیہ رونما ہو جائے۔ لیکن اپنی ساورنٹی کو نہ صرف برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے، اپنی صلاحیت کو برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے، بلکہ سم ٹائمز اس کا اظہار بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور اس جو پریسائز ملٹری آپریشن تھا صبح کا، جس کو برگ بر سرم 4 کہا گیا، یعنی جو پہلے ہی میں نے سادہ سی اس کی ٹرانسلیشن دی تھی کہ ٹیررسٹ یا انسرجنٹس مرد آباد، تو وہی آپریشن پاکستان نے کنڈکٹ کیا ہے اور اپنی صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ اچھا پراچا صاحب، جیسے کہ ابھی ڈاکٹر چیمہ صاحب نے بھی کہا کہ ایران کا یہ موقف تھا کہ فلسطین کے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں گے، لیکن اسرائیل کے خلاف کچھ نہیں کیا گیا بلکہ ہمسائے ممالک پر اس قسم کا حملہ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس وقت تو تمام مسلم ممالک کو ایک ہونے کی ضرورت تھی۔ ایران کے حوالے سے بڑے عرصے سے بڑی اس طرح کے امپریشن رہے ہیں کہ جیسے مڈل ایسٹ کو ایران نے 40 سال ہو گئے جب سے ریولوشن آیا، مڈل ایسٹ ممالک کے لیے ایران کا کوئی جو ہمسائیگی ہے وہ کوئی اچھی نہیں رہی۔ یمن میں ہوٹیز کو سپورٹ کیا جاتا رہا ہے، بحرین میں پھر انسرجنٹس آئے، بحرین میں ہنگامے ہوئے، اسی طرح سعودی عرب میں بھی مجھے یاد ہے وہاں ایک سعودی شہری تھے شمر الشمر، اس کو سعودی حکومت نے سعودی قوانین کے تحت اپنے ایک شہری کو سزا دی تو ایران میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور ایران میں سعودی سفارت خانے پر حملہ ہوا، جس کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ ہوئے، یہاں تک کشیدہ ہوئے کہ سفارت خانے بند ہو گئے۔ بڑی مشکل سے چین کی کوششوں سے اب ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز بحال ہوئے ہیں، تو اس لیے ایران اپنے ہمسایوں کے ساتھ ہمسائیگی کے حوالے سے کوئی بہت اچھا ہمسایہ ثابت نہیں ہوا اس ریجن میں، خاص طور پر ایرانی انقلاب کے بعد۔ تو اب پاکستان کے ساتھ بھی ایران نے اس طرح کی اب اسکرمشز جو پرسوں انہوں نے کی، پاکستان کے اندر اٹیک کیا، تو ایک نیا محاذ کھولا، ساتھ ساتھ سیریا ہو، عراق ہو، ٹرکی کے کچھ علاقے جو کرد پاپولیشن ہے وہاں پر بھی
कुर्दों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है इराक वाली साइड पे, ये सारे जो इशारे हैं या सारे जो मामलात हैं ये इसी चीज को जाहिर करते हैं कि हमसायगी के हवाले से कुछ ईरान का इतना नहीं है जितना एक दूसरों के एहतराम के हवाले से स्पिरिट होनी चाहिए। बट स्टिल पाकिस्तान, मैं फिर कहूंगा कि पाकिस्तान ने हमेशा तहम्मुल की पॉलिसी अपनाई है, रेस्ट्रेंट शो किया है, और ये जो कुछ पाकिस्तान ने आज सुबह किया है ये अगेन मैं कहूंगा कि सॉवरेनिटी का और कैपेबिलिटी का न सिर्फ पोजीशन है बल्कि उसका इजहार भी है। बिल्कुल ऐसा, ये एक रिएक्शन है जो कि पाकिस्तान की तरफ से आना चाहिए था। शौकत साहब, चीन ने भी जो है पाक ईरान कशीदगी में सालसे की पेशकश की और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये इतना बड़ा मसले नहीं है, इसको बैठकर हल किया जा सकता है और पाक ईरान जो कि एक बरादर मुमालिक हैं और बरसों से ये ताल्लुकात चलते हुए आ रहे हैं, इसको बेहतर अंदाज में जो है वो आगे भी लेकर जाया जा सकता है। अब इस सिचुएशन जो है उससे क्या अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पहले ईरान ने हमला किया, फिर पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया और अब आगे इसको क्या प्रोसीड किया जाएगा या मजीद कोई टेबल टॉक होगी? चीन का एक तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है कि चीन आज की जो पॉलिसी चीन की है गुज़श्ता कई सालों से कि चीन जंगें नहीं कर रहा, चीन किसी के साथ नहीं लड़ रहा, और चीन ने फोकस किया हुआ है अपनी प्योरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, फॉरेन ट्रेड पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, मॉडर्नाइजेशन पे। तो चीन नहीं चाहता कि कहीं भी इस खित्ते में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जो किसी न किसी जंग का पेशखेमा हो, नंबर वन। नंबर टू, चीन के पाकिस्तान में भी इंटरेस्ट हैं और चीन के ईरान में भी इंटरेस्ट हैं। मसलन पाकिस्तान में सी पैक जैसा बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है DRI का, और सिमिलरली ईरान के साथ भी उन्होंने कोई 2 साल पहले $25 अरब की इन्वेस्टमेंट का मुआहदा किया था। तो अमन के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, तरक्की के हवाले से और पार्टनरशिप के हवाले से चीन का डायरेक्ट स्टेक है दोनों मुल्कों में। और कल जो चीनी वजारत खारजा की तर्जमान ने इनकरेजिंग बयान था कि ये एस्केलेशन न की जाए, डी एस्केलेशन की जाए, यानी तनाव और कशीदगी में कमी लाई जाए। चीन वादे तौर पर आई अंडरस्टैंड कि दोनों हुकूमतों के साथ, दोनों मुल्कों के साथ राब्ते में जरूर होना चाहिए और होगा ताकि मामलात को आगे न बढ़े। अब चूंकि वो एक बैलेंस हो गया कि ईरान ने स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने स्ट्राइक की, वजह इसके कि ईरान इस मामलात को सोशल मीडिया के जरिए या अपनी पॉपुलेशन को इश्तियाल दिलाए। ईरान को सोचना चाहिए, ईरान को इस बारे में जरूर तदब्बर का मुजाहरा करना चाहिए, ईरान को अपनी पॉलिसी रिविजिट करनी चाहिए, ईरान को अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करनी चाहिए और मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। कल ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन किया था पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा जो आजकल युगांडा में कंपाला में है, तो हो सकता है कि फिर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी उनसे बात करें या किसी और लेवल पर जो मामला टेक अप किया जाए। मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है, लेकिन एक पैटर्न सा बन गया था कि ईरान ने स्ट्राइक की, फिर ईरान ने कॉल करने में पहल की, आज पाकिस्तान ने स्ट्राइक की। तो क्या पाकिस्तान कॉल करने में पहल करेगा या कोई इस तरह का पाकिस्तान किसी लेवल पर राब्ता करने की कोशिश करेगा? तो ये अभी देखना बाकी है। लेकिन एस्केलेशन या कशीदगी, मजीद कशीदगी ना ईरान के फायदे में है ना पाकिस्तान के फायदे में। ठीक है फराचा साहब, तारिक चौधरी आपकी तरफ आऊंगी। जैसे कि चीन ने दोनों ममालिक को तहम्मुल की एडवाइस की, लेकिन जवाबी कार्रवाई जरूरी थी। इससे ये एक मजबूत मैसेज जाता है बाकी तमाम ममालिक को भी कि पाकिस्तान के साथ मैस करना इतना आसान नहीं है। क्या समझते हैं शौकत फराचा, आप इस बात का जवाब दिएगा कि बाकी जो ममालिक हैं उनको एक स्ट्रांग मैसेज गया है इससे? देखिए, इस रीजन के ममालिक ना तो नए नौजैंदा ममालिक हैं, खुद इंडिया और पाकिस्तान अब 75 साल हो गए, और ईरान पुराना एक मुल्क है। ईरान में मुख्तलिफ रिजीम्स आती रही, मुख्तलिफ निज़ाम आते रहे। शाह ऑफ ईरान के दौर में और निज़ाम था, फिर जब ये रेवोल्यूशन आया तो और निज़ाम हो गया। सिमिलरली अफगानिस्तान भी एक मुल्क है और उसमें भी किंग दाऊद, दूसरे जो थे रिजीम्स, बबरक कारमल आया, उसके बाद फिर तालिबान की हुकूमत आई, फिर ये डॉक्टर अशरफ गनी और करजाई की हुकूमतें आई, अब फिर तालिबान है। तो ये ममालिक एग्जिस्ट करते रहे हैं, ये नहीं है कि कोई अभी यानी कल कोई नया मुल्क इस खित्ते में जन्म हुआ है। और इन ममालिक को भी पता है कि इनके बॉर्डर्स भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और साथ साथ वहाँ के मकामी जो लोग हैं उनके आपस में बॉर्डर के अक्रॉस
رشتہ داریاں بھی ہیں، آنا جانا بھی ہے، اور تیسری اہم چیز یہ ہے ملک جو افغانستان ہے اور ایران ہے، دونوں برادر مسلم ممالک ہیں، OIC کے رکن ممالک ہیں۔ OIC کی طرف سے ابھی تک کوئی میں نے ایسی چیز نہیں دیکھی کہ OIC نے کوئی آگے قدم بڑھایا ہو۔ چین نے البتہ بیان دیا، لیکن یہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو کیپیبلٹی ہے وہ ان دونوں ممالک کو معلوم ہے، ایران کو بھی معلوم ہے، افغانستان کو بھی معلوم ہے۔ پاکستان کو بھی اپنی جو ایران اور افغانستان کی طرف سے تھریٹس ہیں، تھریٹ پرسپشن ہے، وہ پوری طرح علم ہے، لہذا الرٹنیس تو پاکستان میں ہے، وہ صرف ملٹری لیول پہ نہیں ہے۔ پاک افغان بارڈر کو 52 ارب روپے لگا کر پاکستان نے فینسنگ کی ہے محفوظ بنانے کے لیے، تو جو کسی زمانے میں بہت زیادہ کراس بارڈر انفلٹریشن تھی اب وہ کم ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ایران کے بارڈر پر جو میں آپ کو بتا رہا تھا فینسنگ کی گئی ہے، کچھ رہ گیا ہے، تو پاکستان تو اقدامات لے رہا ہے، کیا وہ ممالک بھی اقدامات لے رہے ہیں؟ انفارچونیٹلی وہاں سے جو میسج آتا ہے وہ کبھی افغانستان کی طرف سے ملیٹنٹس آ جاتے ہیں، TTP والے آ جاتے ہیں، احرار والے آ جاتے ہیں، لیکن اب ایران سے بھی جو میسج آیا پرسوں وہ منفی میسج تھا، وہ انفرینڈلی میسج تھا، وہ کوئی گڈ نیبرلی میسج نہیں تھا، اور پاکستان کے اندر یقیناً اس سے مایوسی ہوئی اور شوق ہوا پاکستانیوں کو۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور شوکت راجہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ طارق چودھری نے ہمیں جوائن کیا۔ طارق چودھری، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بھی ایک اسٹریٹ پوائنٹ آف ویو رکھا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ پاکستان اپنے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو چیلنج کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان کا یہ جو بیان آیا ترجمان دفتر خارجہ کا، اس میں لکھا گیا ہے کہ ایران کا جو صوبہ سیستان ہے اور یا بلوچستان ہے، ایرانی بلوچستان ہے، وہاں پر کچھ ایسے علاقے ہیں جو کہ ان گورنڈ ہے، ایران کی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ان علاقوں میں یہ BLA کے اور BLF کے اور دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، علیحدگی تنظیمیں، ان کے لوگ جا کے اپنی پناہیں لیتے ہیں۔ تو پاکستان نے بارہا ڈوزیز کے ذریعے سفارتی جو پیغام ہوتا ہے اس کے ذریعے سفارتی طریقہ کار سے آگاہ کیا کہ یہ علاقے ہیں، یہاں سے دہشت گرد آتے ہیں، آ کے پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، تربیت لیتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بار بار اس کی نشاندہی کے باوجود جو ایرانی حکومت کی اس کی طرف سے کوئی کارروائی مؤثر نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پاکستان نے کسی سول انسٹالیشن کو نشانہ نہیں بنایا، کسی ملٹری فیسلٹی کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ وہ لوگ جو پاکستان اسپیسیفک کارروائی کی گئی ہے، جو کہ پاکستان کا جو اپنا دفاع کا حق ہے اس کے مطابق ہے۔ پاکستان کی پالیسی بالکل واضح ہے، وہ افغانستان ہو، وہ انڈیا ہو، وہ اور ملک ہو، پاکستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف کبھی کسی حال میں استعمال نہیں ہوتی اور نہ ہی پاکستان الاؤ کرتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کی یہ بھی بالکل واضح پالیسی ہے کہ جو ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، جو ہماری ایڈیولوجیکل انٹیگریٹی ہے، اس پر پاکستان کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی جو شرپسند عناصر ہیں وہ ہماری جو فینسنگ ہے افغانستان کے ساتھ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ اگر انڈیا کی طرف سے LOC پر اب تقریباً 1.5 سال سے 2 سال سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی، لیکن ماضی میں جب انڈیا کی طرف سے LOC پر کوئی خلاف ورزی ہوتی تھی یا ورکنگ باؤنڈری پر خلاف ورزی ہوتی تھی یا پھر جو انٹرنیشنل بارڈرز ہیں وہاں سے انڈیا کی طرف سے کوئی شرط بندی ہوتی تھی تو پاکستان اس کا جواب دیتا تھا، لیکن اپنی حدود میں رہ کر اپنے جو منیمم ڈیٹرنس ہے پاکستان کی اس کا استعمال کرتے ہوئے۔ تو پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے اگر کوئی جاریت کر رہا ہے تو پہلے بین الاقوامی تقاضوں کے مطابق، پہلے سفارتی طریقہ کار کے مطابق اس ملک کی جو حکومت ہے اس کو یہ بتایا جائے کہ آپ کی طرف سے یہ زیادتی ہو رہی ہے، اس کا ازالہ کیا جائے۔ اگر کوئی ازالہ نہ کرے تو وہ عناصر جو ملوث ہوتے ہیں ان عناصر کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ جو آج صبح کارروائی کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے یہ کرمچاروں کے خلاف، یہ بھی اسی پالیسی کا شاخسانہ ہے، اسی کا تسلسل ہے کہ کارروائی اس کے خلاف کی جائے گی، ان عناصر کے خلاف کی جائے گی جو کہ پاکستان میں دہشت گردی کے مرتکب پائے جاتے ہیں۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ بین الاقوامی تقاضوں کے مطابق پاکستان کا حق ہے اور پاکستان نے سب کو استعمال کیا ہے۔ اچھا طارق چودھری، یہ بتائے گا کہ ایران کی جانب سے پاکستان پر اس قسم کا حملہ، بلوچستان پر حملہ، ایران کی کیا بوکھلاہٹ کو ظاہر کرتا ہے؟ کیا وہ پاکستان کی جانب سے کوئی بھی جوابی کارروائی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا؟ دیکھیں، اس وقت جو ایران کی جو کارروائی ہے پوری دنیا میں اس کو انالائز کیا جا رہا ہے۔ مڈل ایسٹ جو ہے پہلے ہی
ایک انتشار میں ہے، ایک جو فلسطین کی صورتحال خراب ہے، یمن میں جو ہے وہ خلیج عدن سے حملے ہو رہے ہیں، پھر یمن کے جو حوثی باغی ہیں ان کی طرف سے زیادہ کارروائی کی جا رہی ہے، تو پہلے ہی وہاں صورتحال جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ زمین بڑی گرم ہے۔ اب ایران کی طرف سے بہت سے ملکوں کے ساتھ ان کی جو کشمکش چلتی ہے، عراق کے ساتھ ہے، شام میں ان کی انٹروینشن ہے، یمن میں ان کی انٹروینشن موجود ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کے کچھ فوجی جرنیل بھی حالیہ سالوں میں دوسرے ملکوں میں ان کے علاقے میں جس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی فوجوں کی ظاہری یا پوشیدہ پریزنس موجود ہے۔ اب اتنے ملکوں کے ساتھ ان کی ٹینشن چل رہی ہیں، تو اس کے بعد اچانک پاکستان کے خلاف یہ کارروائی جو ہے اس کو انالائز کیا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے پس پردہ حرکات کیا ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے بڑے مثالی تعلقات ہیں سفارتی لیول پر ایران کے ساتھ، اور پاکستان کے لوگوں کے رشتے ہیں، تاریخی رشتے ہیں، تہذیبی رشتے ہیں، تو پاکستان کی طرف سے ہمیشہ ڈسٹینس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے ایران کو۔ یہ اس طرح کی جو اگریشن ہے اور اس طرح کی کارروائی، اور اس کے بعد ان کے جو کچھ ملٹری لیڈرز ہیں ان کے انٹرویو، پھر ان کے جو ایک نائب وزیر خارجہ ان کا کہنا ہے کہ ہم کوئی لمٹ اپنے سامنے نہیں رکھتے جب ہماری سلامتی کا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ بڑی پرووکیشن کی باتیں ہیں، پرووکیٹو باتیں ہیں، جس پہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے، ایران کی جو مذہبی لیڈرشپ ہے، ایران کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے، اس کو سوچنا ہوگا کہ کیا وہ پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کی طرح کے اپنے ہمسائے کے ساتھ اس طرح کی جو جارحانہ پالیسیز کو افورڈ کر سکتے ہیں، کیا یہ خطے کے امن کے لیے ٹھیک ہوگا۔ ایران جو کہ پہلے سے پچھلے 20 سالوں سے پابندیوں کا شکار ہے اور اب کچھ پابندیاں جو ہے نرم ہوئی ہیں، تو کیا وہ چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر وہ پابندیاں سخت ہو جائیں یا ان میں مزید اضافہ ہو؟ تو یہ سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ایرانی لیڈرشپ کو ہے کہ کون سا اقدام، کون سی جارحیت اس کے مفاد میں ہے۔ پاکستان کی طرف سے پالیسی بالکل واضح ہے، پہل نہیں کرنی، کبھی کوئی پہلے اقدام نہیں کرنا، کسی ملک کی سلامتی کو نقصان نہیں پہنچانا، لیکن اگر کوئی ملک یا اس کے اندر موجود عناصر جو ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی عوام کے جان و مال کے لیے خطرے کا باعث بنیں گے، تو پاکستان اپنے دفاع کا حق استعمال کرتا ہے، بالکل بھرپور حق بھی رکھتا ہے اور ہمیشہ سے اپنے دفاع کا اس نے بھرپور جو ہے وہ جواب بھی دیا ہے۔ طارق چودھری ہمارے ساتھ ہی رہی گا۔ شوکت پراچا، ترجمان دفتر خارجہ کا بڑا جو ہے موقف ہم نے دیکھا جس میں انہوں نے کہا کہ بارہا جو ہے وہ آگاہ کیا گیا تھا ایران کو اور اس کے ساتھ ڈوزیر بھی شیئر کیے گئے تھے کہ دہشت گردوں کی موجودگی ہے اور ان کی سرگرمیاں جو ہے وہ اس طریقے سے دیکھی جا رہی ہیں، اور اس شیئرنگ کرنے کے بعد ایران کا کوئی موقف جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا۔ آپ کیا سمجھتے کہ یہ تمام تر چیزیں آگاہ کرنے کے باوجود، بار بار پاکستان کی طرف سے میسیجز بھیجنے کے باوجود، کیا ایسے ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ایران جو ہے وہ کوئی چیز ڈکلیئر نہیں کر پایا یا کوئی چیز کے اوپر ایکشن نہیں لے پایا؟ جو کل ایرانی وزیر خارجہ نے بات کی تھی وہ بھی کوئی انہی لائنز پر ہی تھی، تو مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے ٹٹ فیٹ ٹیٹ ہم نے کیا تو انہی کے بیان پر ہی ہم نے اپنا بیان دے دیا، کیونکہ ایران نے بھی کل اسی طرح کا اپنا جسٹیفیکیشن دیا تھا پاکستان کے اندر اسٹرائک کرنے کا، تو لہذا ورڈز آر ناٹ دیٹ امپورٹنٹ ایز کمپیئر ٹو دا اسپرٹ، اور اسپرٹ جو ہے فرینڈشپ کی، بردرہڈ کی، دوستی کی، وہ پاکستان نے نہیں خراب کی، وہ ایران نے خراب کی ہے۔ ایران نے پاکستان کے اندر حملہ کیا، پاکستان کو دنیا کے سامنے شرمندہ کیا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ اس کے اندر جا کر آپ حملے کر لیں تو پاکستان کی اتنی سپائن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شوکت پراچا، اس سے بریف آپ کو ایلیبوریٹ کریے گا اس کے اوپر بھی۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر مسعود صاحب نے، آپ کے وقت کا بے حد شکریہ۔ بریگیڈیئر صاحب، جس طرح سے سینیریو آپ دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے ایران کی جانب سے پہلے جو ہے وہ ایک حملہ کیا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ تمام تر سچویشن جو ڈیولپ ہوئی، اس کے بعد آج پاکستان کی جانب سے ایک بھرپور جواب دیا گیا ایران کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس طرح کی سچویشن مزید آگے ایکسیڈ ہوگی یا اس کو یہیں سٹاپ کر دینا چاہیے؟ کوئی ایسے بیچ کا راستہ ہونا چاہیے جس میں بیٹھ کر دونوں برادر ممالک جو ہے بیٹھ کر بات کریں یا کوئی اسٹریٹجی اس کو مینٹین کر سکیں؟ دیکھیں، پہلے تو یہ ہے کہ ہماری جو سورنٹی تھی اور جو وہ بریچ ہوئی وہ سیریس قسم کی وائلیشن تھی۔ جو پاکستان ایک خود مختار ملک ہے، اس کے وقار کے منافی تھا کہ کوئی ملک آ کے ایسا اقدام کرے۔ دیکھیں، ہم نے امریکنز کو ایسا نہیں کرنے دیا۔ امریکن نے سلالہ میں جو آپریشن کیا تھا، اس کے بعد ہم نے ان کے 6 مہینے کے لیے نیٹو کی سپلائیز روک دی تھی۔ پھر انڈیا کے ساتھ ہم نے جو 27 فروری کو کیا وہ بھی ریکارڈ پہ ہے۔ تو ایران نے ایسا کیا تو وہ حیران کن تھا اور ناقابل یقین تھا کہ انہوں نے ایسا کیا، اور جس میں ایک گاؤں میں، ایک گھر میں یہ میزائل جا کے گرے تھے۔ تو جو ہم نے طریقے سے کوشش کی، ڈپلومیٹک فورمز کو ہم نے یوز کیا، اور اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ وہاں سے مناسب قسم کے جواب نہیں آئے، بلکہ اس میں بھی
वो तड़ी किस्म वाली एक किस्म का मैसेज हमें मिल रहा था. सो देयर वाज अ रिक्वायरमेंट कि ईरान को मैसेज दिया जाए कि जी हमारी कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान इज द 6th लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस हैं और इसके और न्यूक्लियर पावर है, तो इसके साथ ऐसा आप पंगा नहीं ले सकते. इंडिया 100 दफा सोचता है ऐसा करने से पहले, तो जब आपने ऐसा किया सो देयर वाज अ रिक्वायरमेंट. तो हमने जो आज सुबह जो स्ट्राइक्स किए हैं, जो रॉकेट्स के साथ और हमने ड्रोन्स के साथ किए हैं, 7 लोकेशंस पे किए हैं, और उनके जो प्रोविंस है सरवान है, सिस्तान और बलूचिस्तान का एक इलाका है सरवान, वहां पे जो टेररिस्ट कैंप्स थे, हाइड आउट्स थे BLA के BLF के, उनको हमने स्ट्राइक किए हैं और वहां पे डैमेज किए, उनको कैजुअलिटीज हुई हैं टेररिस्ट की. तो मैसेज तो उनको यही दिया है कि जी हम ऑलरेडी देखे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है कई सालों से ईरान के साथ इंफॉर्मेशन डोजियर्स शेयर करते रहे हैं कि ये इलाकों में BLF वाले ऑपरेट कर रहे हैं, कितने हमले पाकिस्तान में हुए वहां से आए, तो उस वक्त भी एविडेंस उनको साथ शेयर किया गया. बट डिस्पाइट द फैक्ट उसके बावजूद ये ऐसे वाकयात पाकिस्तान में हुए, तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट. तो अब मजबूरन पाकिस्तान ऐसे कि सो मैसेज एक देना था कि पाकिस्तान के पास ये सारी कैपेबिलिटी है, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एज ए रिस्पॉन्सिबल मुल्क हम इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं. इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ कंट्रीज कि आकर मिल के बैठे और बैठ के हम वी कैन सॉर्ट आउट द डिफरेंसेस. मैकेनिज्म ऑलरेडी मौजूद है. अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ईरान की जानिब से अब तक कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया है हमले से मुतालिक, तो क्या समझ रहे हैं, क्या ईरान ने इस जवाबी कार्रवाई को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है, या वो अभी किसी दूसरी कार्रवाई के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है? नहीं जी, उनको तो एक्सेप्ट करना चाहे वो कार्रवाई कर नहीं सकता है. देखिए ईरान के लिए बहुत मुश्किलात हैं, आइसोलेशन है दुनिया में. मैथ्यू मिलर ने तो कल स्टेटमेंट में यूनाइटेड स्टेट के स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि जी ईरान इज द हब ऑफ टेररिज्म, और ये टेररिज्म के लिए अपने प्रॉक्सीज यूज कर रहा है. तो ईरान के लिए बहुत मुश्किलात होंगी अगर ऐसा वो कुछ करता है, तो मसाइल बढ़ेंगे, क्योंकि लोग मौके की तलाश में हैं. दे विल स्ट्राइक ईरान. तो पाकिस्तान भी ऐसा नहीं चाहेगा. पाकिस्तान चाहेगा ईरान की खुद मुख्तारी वहां पर रहे, और हम भी चाहेंगे जो हमारे मसाइल हैं, मैकेनिज्म बॉर्डर के इश्यूज पे हैं, हम बैठ के वी कैन एड्रेस द इश्यूज. तो हमने जो स्ट्राइक्स किए हैं, हमने ईरान एसेट्स पे नहीं किया, सिविलियन पॉपुलेशन पे नहीं किया. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल मसूद साहब, जैसे कि आपने भी कहा कि जाहिर है एक रिएक्शन जो कि पाकिस्तान की तरफ आना दफ्तर खारजा के मुताबिक भी आगाह किया गया, जैसे आपने भी कहा कि डोजियर भी भेजे गए, लेकिन उसे इग्नोर कर रहा था कि ईरान इस तरह से हमला कर देगा. भी कह रहा हूं ना, हमारे लिए ये हैरान कुन था कि ईरान देखे पहले 4 दफा के साथ 909 किलोमीटर का बॉर्डर, बट स्टिल पाकिस्तान ने उनको इग्नोर किया, और इवन बास किडनैप करके लोग लेके आए थे, उनको रेस्क्यू करके उनको वापस किया. सो मैकेनिज्म ऑन ग्राउंड था, लेकिन ये तवक्को नहीं थी कि ये ऐसा बड़ा एक कदम उठाएंगे जिससे पता नहीं वो क्या बताना चाह रहे थे इंटरनेशनल कम्युनिटी को. हमें डोमेस्टिक जो ऑडियंस है वहाँ ईरान के अंदर, उन पर जो प्रेशर था कि वो तो वो उसको काबू करने के लिए उन्हें ये करने की कोशिश की है. सीरिया पे गए, इराक पे गए, फिर पाकिस्तान पे करने की कोशिश की. अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ईरान का ये मौक़िफ़ था कि फ़लस्तीन के लोगों को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन जैसे कि उसने इजराइल के खिलाफ तो कुछ किया नहीं, बल्कि अपने हमसाय ममालिक पर हमले कर दिए. तो ये किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है, अभी तो तमाम मुस्लिम ममालिक को एक होने की जरूरत है. बिल्कुल आप सही कह रही हैं. देखें कि ईरान की अपनी सर्वाइवल इसी में है कि वो बना के चीजें इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ रखें. देखें ईरान अमेरिका नहीं है या कोई सुपर पावर नहीं है कि वो कोई इसमें चीज करे, अपनी मनमानी करे. अब इवन इराक ने कह दिया है, जब वहां पर स्ट्राइक हुआ तो उन्होंने कहा हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जा रहे हैं. तो जो जिनसे इनके मतलब ईरान और इराक के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो वहां पे भी अभी रिजाइनमेंट आ रही है. उनकी
امریکن اور اسرائیلی تھریٹ ان کے لیے ہے، عربوں کے ساتھ ان کے مسائل ہیں، تو میرا خیال میں ایران کے لیے بہت بہتر یہ ہے کہ تعلقات بنا کر رکھے، اور ہماری بھی خواہش ہوگی کہ اس ایران کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہو، تو وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ، ہمارا پڑوسی ہے تو نیبرز کین ناٹ بی چینجڈ۔ بالکل، ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش بھی رہی ہے اور پاکستان ہمیشہ خیر سگالی کا ہی پیغام دیتا ہے، لیکن مسعود صاحب یہاں کوشچن یہ ریزڈ ہوتا ہے کہ اب اس طرح سے جو دراندازی کی گئی ایران کی جانب سے اور اس کے بعد ایک پاکستان کا بھرپور جواب دیا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سچویشن اسی طریقے سے آگے بڑھتی جائے گی یا کشیدہ صورتحال مزید کیا جائے گا یا ایران کی جانب سے تھوڑی سی لچک دکھائی جائے گی؟ ہم نے شو کر دی ہے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں نا کہ ہمارے پاس وہ کیپیبلٹی ابھی ہم نے تو خیر نصر میزائل سے لے کے شاہین تک 60 کلومیٹر سے لے کے آلموسٹ 2800 کلومیٹر تک ہم سٹرائک کر سکتے ہیں، تو ہمارے رینج میں سارے علاقے ہیں، چاہے وہ کلکتہ ہے یا ایرانین نارتھ ہے، تو لیکن ہم ایسا اسکلیشن نہیں چاہتے ہیں، نہ ایران ابھی آگے چاہے گا، تو میرے خیال میں ابھی بھی ٹائم ہے، ہمیں ایران کو مل بیٹھ کے یہ چیزیں ایڈریس کرنی چاہیے۔ چائنیز نے درمیان میں کوشش کی ہے، ان کا اچھا ایک میسج درمیان میں آیا ہوا ہے، تو ہوپ فلی تھنگس ول گو ان دی رائٹ ڈائریکشن۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ چائنا نے بھی یہی کہا ہے کہ ثالثی کی پیشکش کی ہے پاک اور ایران کو کہ بیٹھ کر بات کی جائے، یہ اتنے بڑے کو ایکسیڈ کیا جائے، لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ اوور آل سچویشن کے اوپر تو ایران کو لچک دکھانی ہوگی، کیونکہ اگر ایران کی جانب سے پہلے اٹیک کیا گیا ہے یا اس طرح سے جواب دیا گیا ہے اور پاکستان کا جواب بہت بعد میں آیا ان کے تمام تر سچویشن کو ہینڈل کرتے ہوئے اور بتاتے ہوئے، پھر اس کے بعد پاکستان نے یہ بھرپور جواب دیا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ اپنی دفاع کے لیے آگے بڑھ کر ایک اچھا موقف پیش کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو دیگر ممالک ہیں ان کو بھی ایک اسٹریٹ موقف چاہنا چاہیے؟ کہ باقی ممالک بھی ایک تو ہم نے سب کو میسج بھی دیا ہے، انڈیا کو بھی میسج دیا ہے، انڈیا بھی ابھی الیکشنز آنے والے ہیں تو انڈیا بھی ایک فاسٹ فلیگ آپریشن کرے گا یا کوئی نہ کوئی سچویشن ڈیولپ کرے گا، تو اس کو بھی میسج دیا ہے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، تو وہ بھی باز ہیں، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کی یہ یقیناً خواہش ہوگی، جیسے چائنیز ہیں یا مڈل ایسٹ میں ایون قطر جو ہے وہ چاہیں گے کہ درمیان میں پیچ اپ ہو بٹوین ایران اینڈ پاکستان، اور میرے خیال میں وائلیشن تو ایران نے کی تھی، پاکستان نے تو اس کا پھر بعد میں جواب دیا ہے نا، تو میرے خیال میں غلطی تو ایران کی ہے، تو اس دیر فور دیر از اے ریکوائرمنٹ، ہم تو ابھی بھی چاہتے ہیں کہ سیٹلمنٹ تمام ایشوز کے ہو، ہم مل بیٹھے، ٹیررزم سب کے لیے تھریٹ ہے، ایران کے لیے بھی تھریٹ ہے، پاکستان کے لیے بھی ہے، افغانستان کے لیے بھی ہے، تو ہم مل بیٹھ کے وی آر دی مسلم کنٹریز ہیں، تو ہمیں آپس میں مل بیٹھ کے چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ ایران کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ بیکاز ایران آلریڈی تھریٹ میں ہے، اور کیونکہ باقی جو اسپیشلی جو اسرائیل ہے یا اور ممالک ہے وہ تو ان کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، ایران میں سرکاری ذرائع ابلاغ اور حکومت کی جانب سے مکمل خاموشی اختیار کی گئی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر کافی خبریں گردش کر رہی ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹ چل رہے ہیں، بلکہ ایران میں جو زلزلہ آیا تھا اس کی جو تصاویر ہیں وہ پاکستانی میزائل حملے سے جوڑ کر پیش کی جا رہی ہیں، تو اس سوشل میڈیا پروپیگنڈے کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ جی، یہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جس میں آپ خود آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کہانیاں بنا کے، آپ سٹوریز بنا کے یا آپ ویڈیوز کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے جو اسٹیٹمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان دیتی ہے وہ ایتھینٹک ہوگی، یا آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی انفارمیشن ریلیز ہوتی ہے وہ ایتھینٹک ہوگی، باقی تو سوشل میڈیا میں ہر طرح کی جھوٹ، ہر قسم کی خبریں ہوتی ہیں، تو ہمیں بلا سوچے اور بلا تحقیق ہمیں ان کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، شیئر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اینٹی پاکستانی ایلیمنٹ ہے، اینٹی آرمی ایلیمنٹ ہے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستان کے اندر گروپس بیٹھے ہیں، انڈیا میں جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں، اس کو میکسیمم ہم یوز کریں تو یہ جو ہے ملائن پاکستان آرمی۔ بالکل مسعود صاحب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بہت ساری ایسی سچویشن ہے جو کہ ہینڈل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس تمام تر سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے ظاہر ہے اسٹیپ فارورڈ کرنا پڑتا ہے یا اسٹیپ کو آگے بڑھانا پڑتا ہے، کیونکہ ایک کنٹری اگر اسٹیپ فارورڈ کرے گی تو ایک کو آگے آنا پڑے گا، تو اسی طریقے سے معاملات جو ہے وہ ٹیکل بھی ہوں گے اور ہینڈل بھی ہوں گے، اور جیسا کہ ہم نے بار بار اپنے لوگوں کو بھی یہ پیغام دینے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی جو ہمارے ساتھ کیا گیا ہے، یعنی جو 2 روز پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ایران کی جانب سے ایک دراندازی کی گئی، چاہے وہ فضائی حدود ہو، چاہے وہ سمندری حدود ہو، یا اگر ہم دیگر کی بات کریں
وہ تمام تر سچویشن کو اگر ہینڈل کریں تو اس ہینڈل کو کس طریقے سے ہم دیکھیں، کیونکہ اگر آگے جا کر مزید اسی طریقے سے پرابلم کریٹ ہوتی رہیں گی یا اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے ایک جواب آ رہا ہے پھر دوسرا جواب آ رہا ہے تو ہماری سچویشن ورسٹ ہو جائے گی. جی ہاں، دیکھیں یہ میرے خیال میں ہم تو نہیں چاہیں گے کوئی بھی فردر ایسکیلیشن ہو، اور ہم نے جو بھی اسٹرائک کیا ہے ہم نے ٹیررسٹ پہ کیا ہے، ٹیررسٹ ہائٹ ہاؤس پہ کیا ہے، اور وہ کنفرم ہے وتھ دیز ویڈیوز جو ابھی آفیشلی بھی آئیں گے، اور جس میں ہم نے ٹیررسٹ کو ہائٹ ہاؤس کو ایرین ایسٹس کو بھی نقصان نہیں پہنچایا، سویلین پاپولیشن کو نقصان نہیں پہنچایا. تو میرا خیال میں اب جس طرح میں نے کہا کہ ذمہ داری بنتی ہے ایران کی. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. اینکر پرسن سدرا اقبال نے ہمیں جوائن کیا ہے. سدرا، ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا اور آج پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی، کیسے دیکھ رہی ہیں؟ ایران اتنی جلدی ایسی جوابی کارروائی ایکسپیکٹ کر رہا تھا؟ کیونکہ ایران کی جانب سے ابھی کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے. رکھنے والی ہے کہ آپریشن کو مرگ بار سرم 4 کا نام دے رہا ہے. جس طرح کہ پاکستان کا ماننا ہے کہ پچھلے کئی مہینوں میں ہم نے مختلف ڈوسیز ایران کی ریاست کو، وہاں کی گورنمنٹ کو پہنچائے ہیں کہ یہ سرم 4 ایک ایسا ملیٹنٹ گروپ ہے جو ایران کی سرزمین پہ موجود ہے اور پاکستان میں امپیونٹی کے ساتھ یہ ٹیررسٹ اٹیکس میں ملوث رہا ہے. انفارچونیٹلی ایران کی ریاست کی طرف سے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. یہاں یہ بات اہم ہے کہ دونوں ممالک کے بیچ میں دوستانہ تعلقات ہیں ایران اور پاکستان کے بیچ میں، اور دونوں کا ایک سانجھا اس وقت جو غم ہے یا تکلیف ہے، یہ دونوں ٹارگٹ پہ ہیں دہشت گردوں کے. لیکن ایران نے 16 جنوری کو پاکستان کی حدود میں میزائل داغ کر اس معاملات کو ایک الگ ہی نہج پہ پہنچایا. یہ ایک ایسی ایسکلیشن تھی جو کہ پاکستان کی سوورنٹی کو کمپرومائز کرتی ہے، اور یقیناً اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے فوری طور پہ اس پہ جواب دیتے ہوئے فارن آفس نے سفارتی ڈاؤن گریڈ کیا، اپنے سفیر کو واپس بلایا اور ایران کے سفیر کو بھی کہا کہ اس کے بارے میں جواب دیں. لیکن اہم بات یہ بھی ہے کہ کل ڈیووس میں موجود ایران کے فورن منسٹر نے اس کے اوپر جب اپنا ایک سٹیٹمنٹ دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو میزائل داغے تھے اس میں کوئی پاکستانی شہری ہلاک نہیں ہوا. ان کا موقف تھا کہ جیش العادل جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ملیٹنٹ گروپ ہے اور ملوث ہے ایز اے نان اسٹیٹ ایکٹر جو کہ ایران میں دہشت گردی کے واقعات کرا رہا ہے، ہم نے اس کو ٹارگٹ کیا. آج بھی ہمارے فارن آفس کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے جو کلیئر اس کے اوپر سٹیٹمنٹ ہے جس کو آپ اس وقت دیکھ سکتی ہیں کہ دنیا بھر کے جو اشاعت ہیں، CNN پہ بھی اسی کی ہیڈ لائن ہے کہ پاکستان نے بھی سٹرائک کیا ہے سرم 4 کو. مرگ بار کا مطلب ہوتا ہے ڈیڈلی ویٹ، یعنی ایک ایسا درد سر جو ہمارے لیے مشکلات کا باعث بن رہا ہے. پاکستان کی اولین ترجیح یہ ہے کہ اپنے لوگوں کا دفاع کیا جائے، جو کہ ایک انفلنچنگ انویورنگ ہمارا نیشنل ریزالو ہے، اور چاہے یہ حملہ کسی بھی بیرونی طاقت کی طرف سے ہو، بارڈر کے کسی پار سے ہو، تو پاکستان اس پہ ایکشن رکھنے کا ایک حق رکھتا ہے. اس وقت اقوام عالم بہت زیادہ پریشان ہے بیکاز دس از اے میجر ڈیولپمنٹ. چین اور امریکہ نے بھی کہا ہے کہ وہ ایک ثالثی کردار ادا کرنا چاہیں گے. ایران اور پاکستان کو اس کو ریزالو کرنا پڑے گا، بٹ ٹیکنیکلی اسپیکنگ، ہسٹوریکلی اسپیکنگ، پاکستان اور ایران کا کوئی ٹیریٹوریل کانفلکٹ نہیں ہے. دس از اباؤٹ ہینڈلنگ آف دی نان اسٹیٹ ایکٹرز جو دہشت گرد گروہ دونوں کی سرزمین کو استعمال کرتے ہیں. ایران کی سرزمین استعمال کی جاتی ہے پاکستان کے خلاف، اور پاکستان کی سرزمین استعمال کی جاتی ہے زمین کو استعمال کرتے ہیں. ایران کی سرزمین استعمال کی جاتی ہے پاکستان کے خلاف، اور پاکستان کی سرزمین استعمال کی جاتی ہے ایران کے خلاف. تو دونوں ریاستوں کو مل کر بیٹھ کے اس کا حل نکالنا ہے. لیکن پاکستان ہیز ریزروڈ اٹس رائٹ ٹو ریسپونڈ، اور سرم 4 ایک ایسا ملیٹنٹ گروپ جو کہ ایران کے ان گورنڈ ایریاز میں بستا ہے اور وہاں سے یقیناً پاکستان پہ حملے کرتا ہے، اس کے لیے ایک جوابی کارروائی آج کی گئی ہے. اور یہ بڑی اہم کارروائی ہے. اس میں بھی ہماری فورسز کا جو میں اس وقت بیان دیکھ رہی ہوں، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی کولیٹرل ڈیمیج نہیں ہوا، کوئی معصوم ایرانی اس کے اندر شہید نہیں ہوا ہے. دس از اے ویری ٹارگیٹڈ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ وچ از اگینسٹ دا ٹیررسٹ جو کہ ایران کی سرزمین استعمال کرتے ہیں پاکستان کے خلاف. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جنگی یا کوئی کانفلکٹ یہ اسکلیٹ نہیں کرے گا. دونوں ممالک یہ یہاں پہ اہم بات یہ تھی کہ پاکستان کے جو سرحدی حدود ہیں اس کی تجاوز کرنے کی اجازت کسی ریاست کو نہیں دی جائے گی. اینڈ پاکستان ریزروز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان اپنے دفاع کا بھرپور حق رکھتا ہے. سدرا، جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ 16 جنوری کو ایران کی جانب سے ایک حملہ ہوا اور وہ
شاید پاکستان کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ یہ ایک ٹرن ایران کی جانب سے لینا، کیونکہ ہم پاکستان کے اندر ہمیشہ سے یہ دیکھا گیا پاکستانیوں کی جانب سے کہ انہوں نے ہمیشہ سے چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی، اور ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ ایسا ہوا، چاہے وہ ڈوزیئر کی صورت میں ہو، چاہے وہ دہشت گردوں کی سرگرمیوں کی صورت میں ہو، یا ان کی موجودگی کی اطلاعات کیوں نہ ہو، ہمیشہ سے پاکستان نے جو ہے وہ ان کو آگاہ کیا، ایران کو بتایا، بارہا اظہار بھی کیا. لیکن ایران کی جانب سے ایک خاموشی اور اس کے بعد ایک یہ اٹیک، اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ جس طرح سے پاکستان کی جانب سے اگر بات کی جائے تو یہ ان ایکسپیکٹڈ ٹرن تھا ایران سے. سیکیورٹی کے معاملات یہ کاؤنسل بہتر طریقے سے دیکھ سکتی ہے. جس طرح یہ حکمت عملی ترتیب دی جاتی ہے، یقیناً اس پروسیس کے اوپر ہم تنقید کر سکتے ہیں، لیکن میں پرسنلی یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت ڈپلومیٹک ڈاؤن گریڈنگ دونوں ممالک کے فائدے میں نہیں ہے، خطے کے فائدے میں نہیں ہے. یقیناً پاکستان حق رکھتا ہے، دا رائٹ از ریزرو ٹو ریسپونڈ، لیکن اس وقت زیادہ ضرورت ہے ایک ڈپلومیٹک چینل کی دونوں ممالک کے بیچ میں. 16 جنوری کی اسٹرائک کے بعد جیسے پاکستان نے ایران کے سفیر کو طلب کیا تھا، یقیناً وہ اس وقت ملک میں موجود نہیں ہے، وہ ایران اپنے وطن میں موجود تھے، یہ بڑا اہم چینل تھا. تو بے شک when پاکستان از ریسپونڈنگ، آئی ایم اے بگ بلیور آف ڈائلاگ اینڈ کانورزیشن، اور مجھے لگتا ہے کہ ڈپلومیٹک چینل بیک اینڈ پہ نہیں جانا چاہیے، بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں ہونی چاہیے. اس وقت اس مسئلے کا حل بھی ایکٹیو ڈپلومیسی سے نکلے گا. اچھا سدرا، چین نے دونوں ممالک کو تحمل رہنے کی ایڈوائز کی ہے کہ دونوں ممالک تحمل کے ساتھ کام لیں، لیکن جو بھی جوابی کارروائی پاکستان کی جانب سے کی گئی ہے، کیا دیکھ رہی ہیں؟ ایک اسٹرانگ میسج پاکستان کی جانب سے گیا ہے، نہ صرف ایران کو بلکہ باقی دیگر ممالک کو بھی، کہ ڈونٹ میس ود پاکستان بہت اچھے طریقے سے ایک جواب دے سکتا ہے. دیکھیں، آئی ایم سوری، اس کو ایک بڑا اسٹرانگ میسج سمجھتی ہوں، لیکن یہ کوئی کانفرنٹیشن یا ریاستی کوئی ہمارا تناؤ نہیں ہے. یہاں پہ دونوں ممالک اس بارے میں بہت کلیئر ہیں کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، تبھی ہم تحمل کا دامن کبھی پاکستان نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ کی طرف بھی دیکھا جائے، جبکہ جو ایئر اسٹرائکس پاکستان میں کی گئی تھی اس کو پوری ریاستی ایک پش پناہی اس کی تھی بھارت کی طرف سے، اور انہوں نے پلوامہ کے پورے ڈرامے کو پاکستان کے اوپر لادا تھا. لیکن تب بھی ہم نے ڈیٹیلز اس پورے مناظرے کی دیکھی کہ جب آپریشن سوئفٹ ریٹورٹ ہوتا تھا تو ہم بہت زیادہ نقصان کر سکتے تھے. پاکستان نے ہمیشہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے. لیکن یہاں پہ یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہسٹوریکلی پاکستان اینڈ ایران ڈونٹ ہیو اے کانفلکٹ لائک دیٹ. کوئی ٹیریٹوریل کانفلکٹ نہیں ہے. ایک بہتر حکمت عملی کی ضرورت ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا کلا کما کرنے کے لیے، جو کہ ایک سانجھا افریت ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اسٹرانگ میسج ٹھیک ہے اس بات کے حوالے سے تو ہے کہ پاکستان کسی بھی صورت میں اپنی سرحدی حدود کی ٹرانسگریشن کو برداشت نہیں کرے گا، لیکن یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ میسج ہے دہشت گرد تنظیموں کے لیے کہ وہ ہمیں کمزور نہ سمجھیں. بے شک یہ ایک گوریلا وارفیئر ان کا سٹائل ہے، ان کو کسی بھی ریاست کی پشت پناہی حاصل نہیں ہے، لیکن اب پاکستان نے اس کے اوپر ایک بڑا اسٹرانگ سٹانس لیا ہوا ہے کہ کسی قسم کی دہشت گردی ہے. ہم نے بہت سیکھا ہے، دیکھیں ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کے ہماری مساجد، ہمارے سکولز، ہمارے گلی محلوں نے خون سے ان کو ریز کیا گیا، لیکن ہم نے قربانیاں دے کر اپنے لیے یہ امن و امان کی صورتحال دوبارہ اس کو کیا ہے. اور جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کسی نازک دور سے گزرتا ہے، سیاسی طور پہ، اقتصادی طور پہ اگر ہم ذرا سے بھی کمزور پڑتے ہیں تو دہشت گردی کا افرید دوبارہ سر اٹھاتا ہے. تو آئی تھنک پاکستان از ویری گیونگ اے ویری کلیئر میسج ٹو دا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کہ دس ول ناٹ بی ٹالریٹڈ. بالکل سدرا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ بڑا اسٹریٹ اور بڑا کلیئر میسج اس وقت گیا ہے، لیکن اگر اس میسج کے تھرو آؤٹ ہم اوور آل سچویشن دیکھیں، جو صورتحال اب ہم ڈیولپ ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے بھی کہا ظاہر خطے کی سلامتی کے لیے یہ تمام تر چیزیں اچھی نہیں ہیں، اور کشیدہ صورتحال اگر مزید بڑھے گی تو حالات ورسٹ سے ورسٹ ہوتے جائیں گے؟ اس سچویشن کے اندر پاکستان تو ابھی بھی اپنا موقف یہ دے رہا ہے کہ بیٹھ کر بات کی جائے اور اس تنازعات کو ختم کیا جائے، اور ایران کی جانب سے بھی اسی طریقے کی لچک کی امید رکھی جا رہی ہے. کیا اس طریقے سے ایران کی جانب سے ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ وہ کوئی لچک دکھا سکے؟ that better sense prevails. دیکھیں جی، I would ask for a regional، آج صبح بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک روبا اسٹریٹجی ہے. ان چاروں ممالک کو جو دہشت اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا
دیکھا جائے اس کے تینوں ہی ممالک اس کے ممبرز ہیں. وہاں پہ افغانستان بھی موجود ہے, ایران بھی ہے, پاکستان بھی ہے. تو اہم یہ ہے کہ ریجنلی وی ہیو ٹو کم آن دا سیم پیج, اور اس کے لیے ایک ریجنل سیکورٹی کاؤنسل, تاکہ جو انٹیلیجنس ایک دوسرے کے حوالے سے موجود ہے, کون سے وہ نان چاہتے ہیں کہ ایک آبادی, ایک بڑی کثیر آبادی اس خطے میں بستی ہے. اینڈ آئی ہوپ دیٹ کہ ان نارتھ بالکل ایسا ہی ہے, اور تمام تر سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے ہی پاکستان نے یہ اسٹریٹجی اپنائی ہے, اور پاکستان ہمیشہ سے ایک اسٹریٹ موقف کے ساتھ آگے بڑھا ہے اور ہمیشہ سے آگے بڑھتا بھی جائے گا. اور پاکستان چاہتا ہے ہمیشہ سے کہ خیر سگالی کا پیغام دیا جائے, پرامن ماحول میں بات ہو سکے, پرامن ماحول میں ایک پلیٹ فارم فراہم کیا جا سکے جہاں پر پاکستان کے لیے ہمیشہ سے یہ ممکن رہا ہے کہ وہ دیگر ممالک کے ساتھ مل کر ایک اچھی اسٹریٹجیز کو لے کر آگے بڑھ سکے. لیکن ممالک دیگر جو ہیں وہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایسی اسٹریٹجیز کو اپنا لیتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان بھی جو ہے وہ اپنے اسٹینڈ پر کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور کسی بھی طرح کی کے اوپر جب دراندازی ہوتی ہے. If I may just interject for 1 minute, یہاں پہ دیکھیں جو دوسری بیرونی قوتیں ہیں جو پاکستان کی خیرخواہ نہیں ہیں, ان کا رول بھی ہم کمپلیٹلی ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے. یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کو پشت پناہی کہاں سے موجود ہے؟ یو این میں بھی پاکستان نے ڈوسیے, ہمارے پاس کانکریٹ ثبوت موجود ہیں کہ کس طرح ان کی فنڈنگ بھارت کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن ایک کلیئر میسج پاکستان کی طرف سے جانا بہت اہم تھا کہ پاکستان کی سرحدی حدود کی پامالی کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہے. مزید بھی اس پہ پوائنٹ لیں گے اور مزید بھی بات کریں گے. اس وقت ہمارے پاس موجود ہے نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کے وقت کا بے حد شکریہ سرفراز صاحب. ایک بڑا پاکستان کی طرف سے اسٹریٹ موقف اسٹرائک کے طور پر آج دیکھا گیا. ایران کو جو ہے ایک اچھا اور ایک اسٹرانگ میسج پاکستان کی طرف سے دیا گیا, کیونکہ ایران جو ہے وہ 2 روز پہلے ہی اسی طریقے سے دراندازی کر چکا تھا اور بار بار پاکستان کی جانب سے آگاہ بھی کیا گیا. اس کے باوجود ایران نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی. کیا کہیں گے؟ دیکھیے تھوڑی سی کریکشن کر لیں کہ آئی ایم نو مور دا منسٹر, میری اب کوئی گورنمنٹ پوزیشن نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے. پاکستان نے ہمیشہ رسپانسبلٹی کے ساتھ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ڈیل کیا ہے, چاہے وہ ایران ہو, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے وہ اور ممالک ہو, انڈیا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا یہ جو اسٹرائکس کرنا تھا, پاکستان نے صبر کا دامن ہاتھ سے کبھی نہیں چھوڑا اور تحمل اور صبر کے ساتھ وہ اسٹرائکس کیے جو بلوچستان کے لوگوں کی بڑے عرصے سے اسٹیٹ آف پاکستان سے ڈیمانڈ تھی. اور بلوچستان کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ٹیررسٹ ہیں جو ایرانین سرزمین پر جن کو پیٹرنیج حاصل ہے, اس پیٹرنیج کے تحت وہ وہاں پر گرو کر رہے ہیں, ٹریننگز کر رہے ہیں, تو ان کو میرا خیال ہے کہ روکنے کا یہ سب سے بڑے عرصے سے بلوچستان کے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی, اور پاکستان نے جس طرح یہ اسٹرائکس کیے ہیں یہ حوصلہ مند ہے. اچھا سرفراز صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جوابی کارروائی پاکستان کی جانب سے کی گئی ہے تو کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے ایران کی جانب سے؟ کیونکہ یوں تو ایران کی جانب سے خاموشی ہے, کوئی بیانیہ سامنے نہیں آیا ہے, لیکن آگے کی کیا لائے عمل دیکھ رہے ہیں؟ ایران کی جانب سے کچھ ایکسپیکٹڈ ہے؟ دیکھیے میرا تو یہ اوپینین بھی ہے اور دونوں گورنمنٹس کے ساتھ یہ اپیل بھی ہے کہ اس کو ایسکیلیٹ کرنا دونوں ممالک کے فائدے میں نہیں ہے. اور لیکن پاکستان کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی کا اندازہ ایرانیز کو ہے. ہم اپنی سوورنٹی پہ کوئی 1 انچ پر بھی کمپرومائز نہیں کریں گے, لیکن یہ ہے کہ اس کی ایسکیلیشن جو ہے وہ شاید دونوں ممالک کے فائدے میں نہیں ہے. لیکن سرفراز صاحب جس طرح سے ہم نے سچویشن دیکھی اور سرفراز صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا, صدرہ کی جانب بڑھیں گے. صدرہ جس طرح سے آپ اپنا پوائنٹ ریز کری تھی اس کو الیبوریٹ کیجیے گا, کیونکہ جس طرح سے آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ خطے کی سلامتی کے لیے دونوں ممالک کے لیے بہتر انداز میں آگے بڑھنے کا طریقہ کار نہیں ہے, اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. کہ ڈپلومیٹک چینل کو سرد میں نہیں ہونا چاہیے. یس دیر ہیز بین اے ڈاؤن گریڈنگ آف دا ڈپلومیٹک چینل, جس طرح کہ پاکستان نے اپنے سفیر کو واپس بلایا ہے, ایک اسٹرانگ میسج تو دیا ہے, لیکن ہمیں مذاکرات کی میز پہ آنا پڑے گا. ایسکلیشن یقیناً دونوں ممالک کے حق میں نہیں ہے, خطے کے حق میں نہیں ہے. ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے کئی ممالک میں کانفلکٹ اس وقت ایکٹیو ہے. ہمارے سامنے میانمار کی صورتحال ہے, اس کے علاوہ ہم غزہ کے حوالے سے ویسے ہی دکھی ہیں, وہاں پہ سیز فائر نہیں ہو پا رہا.
तरह यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट और तनाज़ा भी अभी है। सो पूरा मुल्क, पूरी दुनिया और पूरा खित्ता इसका मुतामिल नहीं हो सकता। मुझे ये लगता है ये स्ट्रॉन्ग मैसेज ज़रूरी था, और जिस तरह बिल्कुल मेरे लिए उम्मीद की किरण इस बात की है कि जब दोनों ममालिक के जो रियासती सरबराहान हैं, फॉरेन ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो जब भी ईरान पाकिस्तान का जिक्र करता है और पाकिस्तान ईरान का जिक्र करता है, वो आज भी एक दूसरे को फ्रेंडली और ब्रदरली स्टेट के तौर पे कह रहे हैं। लेकिन ये यकीनन एक मेजर एस्केलेशन है कि मिसाइल दागे गए हैं दोनों तरफ से दहशतगर्द तंजीमों के ऊपर। स्ट्रांग मैसेज के वी हैव टू लेट द नॉन स्टेट एक्टर्स बी। ये ईरान और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये वो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो दहशतगर्द तंजीमें हैं जिसका कला कमा करना बहुत जरूरी है, और ये एक सांझी तकलीफ है और उसके लिए एक चैनल होना चाहिए। बेशक वो डिप्लोमेटिक चैनल हो, उसका कोई रीजनल पाकिस्तान ईरान सिक्योरिटी काउंसिल का नाम उसको दिया जाए, जिसमें अहम है कि दोनों ममालिक एक दूसरे से इंटेलिजेंस शेयर करें और एक दूसरे की तरफ से आने वाले शवाहिद को सर्द महरी का शिकार वो ना हो, उसको बैक बर्नर पर ना डाल दिया जाए। पाकिस्तान की तरफ से जो डोसियर्स और एविडेंस दिया जाता है उसके ऊपर इस तरह की कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद हैं, तो बजाय इसके कि वो खुद मिसाइल दागे, वो पहले पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की हुकूमत को कॉन्फिडेंस मिले। देखिए आज भी पाकिस्तान एक जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा है कि ऐसे डोसियर्स, ऐसी इंफॉर्मेशन ईरान की हुकूमत से शेयर की गई और इस पे लैक ऑफ एक्शन था, इसके ऊपर कान नहीं धरे गए। लेकिन दूसरी तरफ ईरान किसी भी फोरम पे ये नहीं कह सकता कि ये इंटेलिजेंस जो उनके पास मौजूद थी, जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि जैश अल अदल पाकिस्तान में रवा दवा है और पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन एंड इंटरैक्शन शुड हैव बीन कि ऐसे डोसियर्स, ऐसा एविडेंस पाकिस्तान के साथ शेयर किया जाता, पाकिस्तान से तकाजा किया जाता कि आपकी सरजमीन पे ये सब कुछ अगर हो रहा है तो लेट्स फाइंड अ वे ऑफ रिजॉल्विंग इट। जो हद से तजावुज किया गया, जैसे आपने खुद कहा कि दरअंदाजी की गई, वो ये कि ईरान ने पाकिस्तान की सरजमीन पे मिसाइल दागे। ठीक है सिद्रा, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर मसूद, आपकी जानिब आएंगे। जैसे कि अभी सिद्रा ने भी कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कोई टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये दहशतगर्द तंजीमों के हवाले से कार्रवाई है। तो क्या समझते हैं कि ये जो कार्रवाई है, इस बारे में बातचीत से मसाइल हल हो सकते हैं? ब्रिगेडियर मसूद साहब, आपको आवाज आ रही है? ब्रिगेडियर मसूद साहब से भी दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से हम ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर बात कर रहे थे और ईरान की जानिब से 16 जनवरी को हमने देखा कि पाकिस्तान के ऊपर एक हमला किया गया और उसके बाद पाकिस्तान का आज एक स्ट्रेट मौक़िफ़, एक स्ट्रांग मैसेज के तौर पर ईरान को दिया गया। और वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के जितने भी चीज़ें थी, इशूज़ थे, चाहे वो दहशतगर्द तंजीमों को लेकर थे या दीगर उनकी सरगर्मियों से रिलेटेड थे, ईरान को बारहा उस पर आगाह किया गया। डोजियर की सूरत में शवाहिद भी वहां पर पहुंचाए गए, लेकिन ईरान की जानिब से एक खामोशी इख्तियार की गई और ईरान ने जो है वो 16 जनवरी को एक स्ट्राइक किया गया पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद जो है वो दीगर हालात जो है मजीद से मजीद वर्स्ट होते हुए हमने देखे। लेकिन पाकिस्तान ने भी अपना मौक़िफ़ जो है बड़ा स्ट्रांग रखा, बड़ा स्ट्रेट रखा, बड़ा क्लियर रखा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ये आइडेंटिफाई कराने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान कभी भी किसी भी दिफा से पीछे नहीं हट सकता। पाकिस्तान के लिए एक हमेशा से एक स्ट्रैटेजी रही है, वो हमेशा से खैर सगाली का पैगाम देता है, चाहे वो भारत के साथ रिलेशन हो, चाहे वो दीगर ममालिक के साथ रिलेशन हो, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ रिलेशन हो, और ईरान के साथ भी इसी तरीके से हमसाया ममालिक और ब्रादर ममालिक के रिलेशन से, जो कि पाकिस्तान ने हमेशा से आगे भी बढ़ाए और लेकर भी चला। लेकिन ईरान से इस तरह का टर्न्स जो कि हमने देखा कि एक्सपेक्टेड नहीं था, वो तमाम तर टर्न्स जो है वो पाकिस्तान की जानिब से हमने आज जो है वो एक जवाबी कार्रवाई के तौर पर देखा। इसी पर बात करने के लिए शौकत पराचा ने हमें ज्वाइन किया। शौकत पराचा, ओवरऑल हम जब से ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ईरान का जो एक टर्न लिया गया वो एक बड़ा अनएक्सपेक्टेड टर्न था और इसको जो है वो जाहिर हजम करना इतना आसान बात नहीं, क्योंकि ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात भी रहे। लेकिन बीच में आपने भी कहा कि जिस तरह से डोजियर भेजे गए, शवाहिद भेजे गए, दहशतगर्द की तंजीमों के बारे में उनको आगाह किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने कोई एक डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं किया। और आज जो है वो हम लोगों ने एक जवाबी कार्रवाई इस वजह से दी गई क्योंकि एक हमारा डिफेंस का हक है और जिस तरह से हम दिफा का हक रखते हैं वो ईरान को आइडेंटिफाई कराना बड़ा इंपॉर्टेंट था और दीगर ममालिक को भी आइडेंटिफाई कराना बड़ा इंपॉर्टेंट था। जी बिल्कुल, यही अंडरलाइंग नोट है कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी पे अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर हमला करने की कोशिश करेगा, जैसे ये BLA, BLF वगैरह हैं, नेशनलिस्ट तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं, या KTP जैसी तंजीमें हैं,
یا پھر ایون اگر کوئی اسٹیٹ ایکٹر کوئی اور ریاست، چاہے وہ دوست ہو یا ان فرینڈلی ہو یا فرینڈلی ہو، اگر کوئی ریاست بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گی تو اسی طرح کا ان کو جواب دیا جائے گا۔ تو پہلے پاکستان نے پلوامہ کے بعد انڈیا پہ یہ بات واضح کی، اور اب ایران نے چونکہ ایک انتہائی قدم اٹھایا، پرسوں پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی، تو پاکستان نے بھی آج ایران کو واضح طور پر پیغام دے دیا ہے کہ پاکستان کے لیے سب سے مقدم چیز پاکستان کی خود مختاری کی حفاظت ہے، اور خود مختاری کو کوئی چیلنج کرے، وہ دوست ملک ہو دشمن ملک ہو، پاکستان ایک ہی یارڈ اسٹک ہے، پاکستان کا ایک ہی پیمانہ ہے، اور پاکستان کا ایک ہی جواب ہے کہ پاکستان اپنے دفاع کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور پاکستان اس صلاحیت کا بھرپور اظہار بھی کر سکتا ہے۔ دوسری بات اہم ہے کہ یقینی طور پر ایران کا معاملہ جب تھا تو بڑی سوچ و بچار کی گئی ہوگی۔ پہلے تو شوق ابزرو نہیں ہو رہا تھا ہم پاکستانیوں سے کہ ایران بھی پاکستان کے خلاف اس حد تک جا سکتا ہے۔ پہلے تو یعنی ہم جرنلسٹ ہیں، ہم نے خبر دینی ہوتی ہے تو ہمیں یقین نہیں تھا، بار بار اس جو انکنفرمڈ سی ایران سے رپورٹس آ رہی تھیں، ہم بار بار ان کو دیکھ رہے تھے اس شکوک و شبہات کے ساتھ کہ شاید یہ غلط ہوں، لیکن پھر جب ایران نے آفیشلی کنفرم کیا اور پاکستان کا بیان بھی پرسوں رات 11:30 بجے دفتر خارجہ کا بیان آیا رات کو 11:30 بجے، تو اس کے بعد اس انہونی پہ یقین آیا کہ ہاں ایسا ہو گیا۔ پھر کل سارا دن ظاہر ڈیلیبریشن ہوتی نہیں، کچھ چیزوں کا مجھے علم تھا، صبح سے کہاں میٹنگ ہو رہی تھی، لیکن ایک ذمہ دار جرنلسٹ کے طور پر، شہری کے طور پر ہم صرف جو آفیشل نقطہ نظر ہے جو سرکار کی طرف سے، حکومت کی طرف سے باقاعدہ تصدیق شدہ آ رہا تھا، ہم وہی خبریں چلاتے رہے۔ اور یہ بھی جو سٹرائکس ہوئی ہیں یہ سوشل میڈیا پہ 2-3 گھنٹے پہلے سے آ رہی تھیں، اور لیکن ہمیں بھی انتظار تھا کہ سرکاری طور پر جب آفیشلی اناؤنسمنٹ ہوگی، حتمی جو ہوگی، اسی چیز کو ہی ہم بیان کریں گے لوگوں کے سامنے، اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ہوا کیا۔ تو ابھی بھی جو ادھر سے رپورٹس ہیں سرکار بالکل شوکت پراچا، ایران کی جانب سے پاکستان پر حملہ کیا گیا اور آج تو پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی۔ دفتر خارجہ نے حملے کی حتمی نوعیت نہ بتاتے ہوئے کہا کہ ایرانی صوبہ سیستان و بلوچستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر ٹھیک نشانہ لگانے والی ہتھیاروں سے متعدد فوجی حملے کیے گئے اور کارروائی کے دوران متعدد دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ دیگر اطلاعات کے مطابق پاکستان نے سروان کے علاقے میں میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا اور BLF اور BLA کے 2 کیمپوں کو نشانہ بنایا ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کئی سال سے ایران میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں پر تحفظات کا اظہار کرتا رہا ہے۔ پاکستان نے دہشت گردوں جو خود کو سرمچار کہلاتے ہیں ان کی موجودگی سے متعلق کافی بار ڈوزیر بھی شیئر کیے ہیں۔